बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं और बज़ाहिर तो देखने को लग रहा है या आपको नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो आज कह रहे थे मैं सत्य कह रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ गड़बड़ हो रही हैं। इमरान खान साहब को किस तरह हटाया जाना है या हुकूमत किस तरह हटनी है, इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर बहस हैं और मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी आ रही हैं और कुछ अवामिल जारी भी हैं, जिनमें से एक जो अमल जारी है और बड़े अरसे से जारी है, सुस्त रवि से जारी है, वो इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने पहले वो स्क्रूटनी करवाई। अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त थी कि जी कि ये जो जमात है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके वो बानी अरकान में से एक थे, उन्होंने बताया कि ये जो जमात है ये अमेरिका और इसराइल का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंडिया इसराइल से अमेरिका पैसे आते हैं और अमेरिका से इसको फंडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। अब ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, हम लोग बैठ के, मीडिया वाले भी, कि जी के नवाज शरीफ के इंडिया के साथ जो हैं वो उसकी मोहब्बतें वो जो अटूट हैं, उसके कारोबार हैं, पता नहीं क्या क्या है, और वो स्टील मिल वो कोई उसके ज़रिए, वो मित्तल के ज़रिए वो ये वाली ख़रीदना चाह रहे थे, जंदाल के ज़रिए पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, जंदाल बग़ैर वीज़ों के पाकिस्तान आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ख़तरनाक होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल ख़तरनाक खेल ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जाए, एक सियासी जमात इस तरह यूँ खड़ी की जाए कि जिसको आप अपना पैसा लगाएं, और पैसा लगा के, ज़ाहिर है कि पैसे के बगैर चीज़ें तो नहीं चलती, तो पैसा लगा कर उसको खड़ा किया जाए, उसकी हर तरह से मुमकिन जो हर मुमकिन मदद है वो की जाए, और फिर जब वो बरसरे इक़्तिदार आ जाए तो फिर अपनी मर्ज़ी के काम उससे करवाए जाएं। और मर्ज़ी के काम जो होते हैं वो कोई बड़े ऑब्वियस नहीं होते कि जी कि तू पुत्र वज़ीर आज़म बनेगा ना तो तू वज़ीर आज़म बनने सर पहली रात ही वज़ीर आज़म हाउस तो इंडिया का झंडा ला देना, ये काम नहीं होते। बारीक कार्रवाई होती है। वो मुझे एक जनरल का नाम भूल गया हूँ जो रशियन जनरल था, वो जो रशियन एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसको ख़बर मिली कि हमारे ये जनरल साहब CIA के पेरोल के ऊपर हैं, तो वहाँ से इनको पैसे आते हैं, इनकी जायदादें कनाडा तो पता नहीं कितने बढ़ रही हैं। तो अब वो सबूत ढूंढने के ऊपर लगे। हमारी तरह नहीं ना होते मामलात के जी के शक पे आप चुक लो तो अंदर दे दो, इस तरह नहीं होता। सबूत इकट्ठे करने उन्होंने शुरू किए तो सबूत उनको नहीं मिले। जनरल साहब रिटायर हुए और बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो फिर किसी रशियन ने उनसे, वैसे तो जनरल सारे मार जाते हैं रिटायर होके, तो उन्होंने पूछा कि जी कि हम आपके पीछे लगे रहे हैं और रशिया पूरे का पूरा, तो हमें समझ नहीं लगी कि आप किस तरह मतलब अमेरिका की खिदमत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक काम था, मुझे कहा गया था कि जी इतने डॉलर आपके स्विस अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ करेंगे हर महीने। आपने जो होनी ना ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशंस, उनमें जो नलायक लोग उनको चुन चुन के आपने तरक्की देनी है। ये एक मिथ बन चुकी है, यानी पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में ये हवाले के तौर पर जिक्र होता है। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ों का बड़ा हवाला देते हैं, तो बारीक काम होते हैं। उसने मतलब कह लें कि कोई नक्शे अमेरिका को नहीं पकड़ाए थे, या उसने जनाब के राती बुआ खोल के सो गए थे, उधरों अमेरिका दी फ़ौजां अंदर आ गई, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यही बात इस यहाँ पर भी आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को गैर मुल्की लोग अगर फ़ंड कर रहे हैं तो उस फंड करने के वो उसकी कोई कीमत भी लेंगे। ये एक बुनियादी सोच भी है और असूल भी है, एक कॉमन सेंस है। तो इसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के कवानीन में और दुनिया भर के कवानीन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग जो होती है वो जुर्म होता है, मुल्क से गद्दारी होती है एक तरह से। तो इमरान खान साहब ये कर रहे थे। वो कुछ 27 अकाउंट्स जो थे वो इन्होंने तो खैर वो अपने को 2-4 दिए थे कि हमें तो जनाब वो जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पैसे देते हैं, तो वो चूँकि मोहब्बत बड़ी करते हैं पाकिस्तान से, वो इतना पाकिस्तान को रेमिटेंसेस देते हैं, ये है ब्ला ब्ला ब्ला, ये इनका टोटल केस था। और मुझे तो वैसे भी दुनिया बहुत फ़ंड देती है शौकत खानम के लिए, तो ये इस शौकत खानम की आड़ में और वो जो नेक नामी के चक्रों में ये दरमियान में रह कर खेल रहे थे। तो अकबर एस बाबर साहब ने इस इकदाम को या को चैलेंज किया। इन्होंने कुछ 4 अकाउंट दिए थे इलेक्शन कमीशन को अपनी बेगुनाही के तौर के ऊपर सबूत देने के लिए, लेकिन जब फिर इंक्वायरियाँ चली, मामला स्क्रूटनी हुई,
تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اطلاع کے مطابق 27 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کی تفصیلات دیں الیکشن کمیشن کو، جس کے مطابق جو تھا کہ جی کہ ان کو فارن فنڈنگ سے مطلب غیر ممالک سے پیسے آ رہے ہیں. اور پھر وہ جو سینہ گزٹ باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ جی کہ ان کو جو فنڈ براستہ امریکہ سے آ رہے تھے وہ بیسیکلی انڈین اور اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ فنڈ کر رہے تھے. اب اسرائیل اور جو بھارت ہے اس کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی ہم نے کہانیاں یہ والی سنی ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے ان میں کتنا سچ ہے. ویسے بھی وہ جو ہوتی ہے نا جی یہ حساس اور خفیہ اداروں کی کارروائیاں، یہ عموماً عمران سیریز کا ہی کوئی نہ کوئی، یا جیمز بانڈ 007 اسی کا ہی کوئی پارٹ لگتی ہیں آپ کو. اور وہ کچھ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے اٹامک پروگرام کے متعلق جو مستنصر باللہ صاحب تھے، میرا خیال ہے یہی تھے، انہوں نے کچھ خبریں جو تھیں وہ بعد میں لیک کی تھیں کہ جی کس طرح کر کے وہ ایک لڑکی نے، ایک لوکل ایجنٹ تھا، اس کی محبت میں گرفتار تھی، جب وہ اس کے ساتھ وہ بے وفائی کی تو پھر اس نے جا کے پاکستان کی جو سیکیورٹی کی ایجنسیاں ہیں ان کو بتایا کہ جی کہ یہ بندہ تو امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کے اٹامک پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے. پھر وہ ریکٹ پکڑا گیا. تو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ کہانیاں نہیں ہوتی، یہ اصل میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کہانیاں لگتی ہیں عمران سیریز اور جیمز بانڈ ٹائپ کی. تو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے ان کو بھی جو فنڈنگ سعودی عرب اور سعودی عرب معاف کیجیے گا تو قرض سانوں ملتا ہے، بھارت اور اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے پاکستان کے دونوں ممالک نے پاکستان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. عراق کا توڑا دیا تھا نا اسرائیل نے. تو پاکستان کے لیے بھی انہوں نے بڑی وہ دنیا کا جو کلیور ترین جو فضائی آپریشن تھا کہ وہ یہ تھا کہ جی کہ وہ کا بات لمبی ہو جائے گی کہ 2 فائٹر جو تھے وہ اوٹ میں آ رہے تھے، ایک پسنجر تھا انڈین اور پاکستان کی فضائی سرحد یوز کر رہا تھا، اور 2 جو فائٹر تھے وہ اس کی یعنی کہ اوٹ میں وہ اس کے جو ریڈار ہے وہ کچھ اس طرح کا انہوں نے سسٹم بنایا تھا کہ ریڈار کے زد میں نہ آئیں یا ریڈار ان کو پکڑ نہ سکے، تو ریڈار صرف ایک ہی جہاز شو کرے. اب جو پاکستان ایئر فورس کا جو سسٹم ہے وہ 2 طرح کے سسٹم ہے. ایک سسٹم ہے ریڈار والا اور دوسرا سسٹم ہے گراؤنڈ کے اوپر ان کے جو کہ انٹیلیجنس والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر پاکستان میں داخل ہونے والا جو بھی ایئر کرافٹ ہوتا ہے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں دوربین کے ذریعے دیکھ کے. ایک تو وہ مطلب زیادہ مکینیکل یا ٹیکنیکل ہے نا مواصلاتی، تو وہ مواصلات کی زد میں نہیں آ رہے تھے، وہ آ کس کی زد میں رہے تھے. بات لمبی ہو جائے گی. وہ جو نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ٹروپس یا کہہ لیں کہ وہ جو بھی ایئر فورس کے جو ہوتے ہیں اہلکار، انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی کہ یہ جہاز 3 ہیں، 2 فائٹر ہیں، ایک وہ دوسرا ہے. پھر ہمارے F-16 اڑے اور پھر ہم نے وہ تھریٹ وغیرہ دی، احتجاج جو بھی کیا تھا وہ کیا. وہ بھاگ گئے تھے وہ والے دونوں جہاز. یہ والی یہ ارلی 90s کا قصہ ہے. تو ان کی محبتیں تو پاکستان کے ساتھ جو ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو ڈیزائن ہیں، جو سازشیں وہ کرتے ہیں، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب جب سیاست میں جب انہوں نے قدم رکھا تھا اور پھر ان کی جب شادی جمائمہ سے ہوئی تھی تو پاکستان کی ڈاکٹر اسرار احمد جیسی پرسنالٹی اور گورنر حکیم محمد سعید صاحب کی جو باتیں تھیں، خدشات ہی تھے، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں ٹھیک تھے کہ یار کہ ان کو تو پائم یہ تو وہ سسرالی تو ان کے یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، تو ان کو تو لانچ کیا گیا ہے، یہ پاکستان میں وزیر اعظم ان کو بنایا جائے گا اور پاکستان کا بیڑا گرک کیا جائے گا. اب اس میں بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا کوئی فائدہ پہنچایا یا بیڑا گرک کیا ہے. اب میں نے پہلے بھی یہ والی ایک بات کہی تھی، تو مجھے جو کمنٹس میں آتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج بھی اس میں شامل ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور اس کو جناب مسلط کیا گیا ہے، یہ الزام ہے. پاکستان کے بڑے پولیٹیشین اور کچھ صحافی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ RTS یہ پورا ایک ڈیزائن ہے اور ان کو بٹھایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلط کرنے والے دراصل اسرائیل اور امریکہ یا انڈیا کی کوئی نہ کوئی خفیہ مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہوتا. میں نے جو پہلے بھی بات کی عمران خان صاحب کے متعلق، یہ خدشات اسرار احمد صاحب کے، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور گورنر سعید صاحب جو تھے ان کے تھے. تو باقی رہی بات کہ جی کہ ادارے،
سر ادارے دھوکہ بھی تو کھا سکتے ہیں، مطلب اداروں میں کون سی انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کوئی ہو سکتا ہے نہ پکڑی گئی وہ سازش، یا ہو سکتا ہے کہ بالکل ان کے خدشات غلط ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک بندہ ہے اکبر ایس بابر، اس نے وہ بانی رکن ہے اور اس نے ثبوت دے دی ہیں کہ جی کہ یہ بندہ یہ والا کام کر رہا ہے، فارن فنڈنگ یا غیر ملکی پاکستان کے دشمنوں سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انریسٹ پیدا کر رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہے، اس کے مضمون مقاصد ہیں ان کا، تو یہ خیال ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے لمبا چوڑا ٹائم لے کے اس کے اوپر وہ لگائی ہے، اسکروٹنی بٹھائی تھی، وہ رپورٹ آ چکی ہے۔ اب 4 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا ہے، فریقین کو بھی طلب کر لیا ہے، اب اس کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ کریم قیاس یہ ہے کہ چونکہ ان دنوں عمران خان صاحب کی فراغت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں جب کسی کو لانا ہو یا فارغ کرنا ہو تو پھر وہ ایک پولیٹیکل میکانزم ایک جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے، مطلب ایویں نہیں ہوتا کہ چلو جی فارغ، اس طرح نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جو نواز شریف صاحب بھی گئے یا ماضی میں جو حکومتیں جاتی رہتی ہیں، وقت سے پہلے جو وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہی عمران خان صاحب کے متعلق ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک طریقہ فارغ کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ یہ تو پوری پارٹی ان کی فارغ ہو سکتی ہے۔ اب اس پر سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں، اور وہ بات یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہے، ہم چونکہ لا تعلق ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے، ان کا یہ خیال ہے جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے، یعنی کہ پارلیمنٹ سے ہی جو ہے وہ ٹف ٹائم ملے، اگر عدلیہ کی طرف سے ملے گا یا کسی اور الیکشن کمیشن یا کسی اور ادارے کی طرف سے ملے گا تو پھر سازش کا جو ہے وہ ملبہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایز یوزول آ کے گر پڑے گا۔ لو جی ایک اور وزیر اعظم کو انہوں نے مدت پوری نہیں کرنے دی تو ہم تو پین لا تعلق ہیں، ہم نے اس بات دی ہے آپ کو کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں سیاست سے، اور ہم کئی مہینوں سے جو ہیں وہ لا تعلق ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے، آپ مطلب آگے بڑھیں اور ٹیسٹ کریں چیزوں کو۔ تو یہ اس وقت سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں، تو یہ مطلب کہ اپوزیشن کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کے ساتھ کہہ لیں یا ویسے ہی کہہ لیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ وغیرہ نہ بھی ہو تو بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس میں یہ جو چلنے والا معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کی جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھا خاصا ڈیمیجنگ ہوگا، اور ان کو اچھا خاصا نقصان ہوگا، اور میکسیمم نقصان پلنٹی تو یہی ہے کہ وہ اس پارٹی کو بین کر دیں، جس طرح نیب کو کیا تھا ماضی میں، نیشنل عوامی پارٹی کو، پھر وہ جو بعد میں چل کے اے این پی بنی تھی۔ تو عمران خان صاحب خیر وہ ٹی پی یا پی ٹی آئی کی جگہ آئی ٹی پی بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہے اور اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، خبر یہ ہے۔ اور 4 جنوری سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹینشن میں آنے والے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔